नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को देखें तो अपनी ख्वाहिशात को मुतमिन करने के लिए, तस्कीन देने के लिए हम अपने माल को जहाँ चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, बेदरेग उसका इस्तेमाल करते हैं। शादी का मामला हो, रस्म व रिवाज का मामला हो, गाड़ी पे गाड़ी लेते जाएंगे, ज़मीन पर ज़मीन, जायदाद पर जायदाद बनाते चले जाएंगे। लेकिन कभी हमने ये हीला, ये बहाना नहीं किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है या मेरे ऊपर बहुत कर्ज़ा है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला आता है तो हमारे पास बहुत सारे बहाने और हीले मौजूद होते हैं। हज का मामला हो तो हम मौलवी साहब के पास चले जाते हैं कि मोहतरम, कारोबार तो है लेकिन मेरे ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, क्या मुझ पर हज फ़र्ज़ है? ज़कात का मामला हो तो फिर भी हम बागम बाग चले जाते हैं मस्जिद में, तो कोई हल बताइए, मेरे ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, क्या मुझ पर ज़कात वाजिब है? इसी तरह उम्रा की बात हो, बेवा पर माल खर्च करना हो, यतीम पर माल खर्च करना हो, तो यही बात है। और इसके बरक्स अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजने के लिए हमने कभी ये हीला, ये बहाना नहीं किया कि हम पे कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम बच्चे को भेजें या ना भेजें। एक मकान है, दूसरा ख़रीदें या ना ख़रीदें। एक फैक्ट्री है, दूसरी लगाएं या ना लगाएं। एक बच्चा मेरा बाहर है, दूसरे को भेजें या ना भेजें। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो ये हीले, ये बहाने हमारे आगे रखे होते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माल दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में इसको खर्च करना चाहिए। तो मौसम है कुर्बानी का, और कुर्बानी है क्या? हम भी कुर्बानी करने जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, कि कुर्बानी एक ऐसा अमल है जिसको हमने तमाम कौमों पर, तमाम उम्मतों पर इसको फ़र्ज़ किया है। और इसका मकसद क्या है? लियज़्कुरुस्मल्लाहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर इसको करना है। अला मरज़क़हुम, जो रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उस रिज़्क़ में से करना है। तो दुनियावी मामलात में हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह की ख्वाहिश आती है, अल्लाह की मर्ज़ी आती है कि मेरे हुक्म के मुताबिक माल खर्च करो, तो फिर हमारे पास हीले और बहाने आ जाते हैं। तो कुर्बानी असल में है क्या? कुर्बानी एक वालिदैन अपनी औलाद के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपना आराम, अपना सुकून, उसको कुर्बान करते हैं बच्चों की बका के लिए। तो बहुत सारे सिपाही अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं अपने वतन की बका के लिए। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारी ऐसी और अशिया हैं जो कुर्बान होती हैं इंसान की बका के लिए। तो कुर्बानी अपने अंदर एक बहुत वसी मानी रखती है, और ये जितनी भी कौमें हैं, ये एक आलमगीर अमल है। कहीं इसको बलिदान के नाम से पुकारा जाता है, तो कहीं भींट, कहीं बलि के नाम से, और कहीं कुर्बानी के नाम से। तो कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं। तो आइए, कुर्बानी का मौसम है, चलते हैं कुर्बानी की तरफ कि हमारी कुर्बानियाँ किस तरह की हैं। हमने जानवर ख़रीदना है साल में एक दफ़ा, पूरा साल अपनी मर्ज़ी से हम खर्चा करते हैं, और अल्लाह के हुक्म से कि वो भी जिसके पास माल है। बाकी जितने भी काम हैं हम उधार लेकर वो कर लेते हैं।
شادی کرنی ہو تو ادھار اٹھا لیتے ہیں، منگنی کرنی ہو تو ادھار، اور شادی میں اتنی ساری ڈشیں اور ایسے ایسے جوڑے، ایسے ایسے کپڑے جو صرف ایک مرتبہ پہنے جاتے ہیں شادی پہ، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کر دیتے ہیں اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کا حکم آتا ہے قربانی کرنے کا، تو ہماری قربانیاں کس طرح کی ہیں؟ ہم منڈی میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاجر ہے، جو مال لے کر آیا ہے، جو جانور لے کر آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کتنی دور سے آیا ہے، وہ ریٹ لگاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے، حالانکہ جگہ خریدتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، نئی کروڑوں کی گاڑی ہم خریدتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجنا ہو تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی، لیکن اللہ کے نام پر جب قربانی کرنی ہو تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بہت مہنگا جانور ہے۔ اچھا اب کیا کریں؟ اب اس کا پتہ لگاؤ، اس کا کھوج لگاؤ، اس کی خبر لو، یہ کہاں سے آیا ہے۔ اب اگر یہ دور سے آیا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اس انتظار میں کہ جوں جوں قربانی کا دن قریب آئے گا تو یہ تو مجبور ہے، اتنی دور سے لے کر آیا ہے، واپس تو نہیں لے کر جائے گا، لہٰذا جوں جوں وقت قریب آئے گا یہ واپس نہیں لے کر جائے گا، کرایہ اس کا بھرنا ہے، تو تب یہ مجبوراً سستا بیچ دے گا اور ہم اس سے خرید لیں گے۔ اور جب بات کی جائے کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر مہنگا بھی لے لو گے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ہمیں لوٹ لے گا، تو دنیا کے لیے ہم کتنی بار لوٹتے ہیں، کاروبار میں ہم کتنی بار لوٹے، کتنی بار دوستوں نے لوٹا، کتنی بار اپنوں نے لوٹا، کتنی بار بیگانوں نے لوٹا۔ تو اگر اللہ کے لیے لوٹیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا ہی تو مال ہے، اور پھر بہانے کرتے ہیں کہ اس کا تو کاروبار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو کاروبار کر رہا ہے، اس کا تو کاروبار ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ بھی تو جواب دو۔ اگر مہنگا بھی لے لو گے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ ہمیں لوٹ لے گا، تو دنیا کے لیے ہم کتنی بار لوٹتے ہیں، کاروبار میں ہم کتنی بار لوٹے، کتنی بار دوستوں نے لوٹا، کتنی بار اپنوں نے لوٹا، کتنی بار بیگانوں نے لوٹا۔ تو اگر اللہ کے لیے لوٹیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا ہی تو مال ہے، اور پھر بہانے کرتے ہیں کہ اس کا تو کاروبار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو کاروبار کر رہا ہے، اس کا تو کاروبار ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ بھی تو جواب دو۔ آپ بھی تو کاروبار کرنے جا رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ کاروبار کرنے جا رہا ہے، آپ تو اللہ کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہے ہو۔ تو اللہ کے لیے اگر ایک بار لٹ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا ہی مال ہے، اللہ نے ہی دیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری یہ قربانی ہے، حالانکہ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ اللہ رب العزت کو نہ تو خون جاتا ہے اور نہ ہی گوشت جاتا ہے۔ خون زمین پی جاتی ہے، اور کھال 3 4 5 6 7 کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ کب کھال اترے اور ہم لے کر جائیں۔ گوشت ہم نے کھا لیا، رشتہ داروں نے کھا لیا، غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، قربانی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کو کیا دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تو یہ ہمارا تقویٰ جا رہا ہے اللہ کی طرف۔ کیسے؟ اس مسکین کو، اس مجبور کو مجبور کر کے آخری دن تک کھینچ کر لے جا کر اس سے ہم جانور خریدتے ہیں کہ اب مجبور ہے، اب تو دے گا۔ یہ تقویٰ ہمارا جا رہا ہے اللہ کی طرف۔ حالانکہ اگر سوچیں، وہ بیچارہ، اس کی بھی عید ہے، آپ اس سے مال خرید لیں، خریدنے کے بعد وہ اپنے بچوں میں جائے، اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی ضروریات اس کو پوری کرنی ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنی ہیں، اس کو بھی تو عید کرنا ہے، یا خالی آپ کو عید کرنا ہے؟ اس کا بھی تو خیال کریں، اور اس کی مجبوری کا آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ بھی انتظار میں ہیں چاند رات کے، اور وہ بھی چاند رات کے اترے اور ہم لے کر جائیں۔
گوشت ہم نے کھا لیا، رشتہ داروں نے کھا لیا، غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، قربانی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کو کیا دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ رب العزت کو نہ تو خون جاتا ہے اور نہ ہی گوشت جاتا ہے۔ خون زمین پی جاتی ہے اور کھال 3 4 5 6 7 کھڑے ہیں اس انتظار میں کہ کب کھال اترے اور ہم لے کر جائیں۔ گوشت ہم نے کھا لیا، رشتہ داروں نے کھا لیا، غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، قربانی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کو کیا دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تو یہ ہمارا تقویٰ جا رہا ہے اللہ کی طرف۔ کیسے؟ اس مسکین کو، اس مجبور کو مجبور کر کے آخری دن تک کھینچ کر لے جا کر اس سے ہم جانور خریدتے ہیں کہ اب مجبور ہے اب تو دے گا۔ یہ تقویٰ ہمارا جا رہا ہے اللہ کی طرف۔ حالانکہ اگر سوچیں وہ بیچارہ، اس کی بھی عید ہے، آپ اس سے مال خرید لیں، خریدنے کے بعد وہ اپنے بچوں میں جائے، اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی ضروریات اس کو پوری کرنی ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنی ہیں، اس کو بھی تو عید کرنا ہے، یا خالی آپ کو عید کرنا ہے؟ اس کا بھی تو خیال کریں، اور اس کی مجبوری کا آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ بھی انتظار میں ہیں چاند رات کے، اور وہ بھی چاند رات کے انتظار میں ہے کہ آؤ۔ اب یہ صاحب جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں بڑے خوش و خرم، وہاں پہ ان کی سوچ یہ ہے اب تو یہ مجبور ہے، اب یہ تاجر ہے، اب تو بیچے ہی بیچے۔ اب وہ اپنا جانور بیچتا ہے، آپ خوشی خوشی لے کر گھر آتے ہیں، بیگم سے بچوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس سے اتنے میں دے رہا تھا، آج میں نے اس سے اتنے میں لے آیا، اتنی میں نے چھوٹ کروائی اس سے۔ اور جب دن چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھ کر آیا تھا وہ ہے ہی نہیں، اس کی عمر پوری نہیں، وہ قربانی کی جو شرائط ہیں ان پہ پورا ہی نہیں اترتا، بیمار ہے، کہیں پر زخم ہے تو کہیں اور معاملات ہیں۔ تو اب یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھو کیا ہو گیا مسلمانوں کو، اس تاجر نے ہمیں داؤ لگا دیا، وہ بے ایمان نکلا۔ اچھا وہ بے ایمان ہے، آپ نکلے تھے اس کو داؤ لگانے، وہ بھی نکلا آپ کو داؤ لگانے، تو اس کا داؤ لگ گیا تو وہ بے ایمان، اور اگر آپ کا داؤ لگ جاتا تو آپ کیا؟ آپ حاجی صاحب، آپ بھی تو اسی کٹہرے میں آتے ہیں، آپ کی نیت تھی داؤ لگانے کی تو اس کا لگ گیا۔ دو پہلوان جب اکھاڑے میں نکلتے ہیں ایک تو گرے گا ہی گرے گا، تو اگر آپ گر گئے، اس نے گرا دیا تو اس نے چیٹنگ کی، اور آپ کا داؤ لگ جاتا تو آپ کیا ہوتے؟ آپ بھی وہی ہوتے۔ تو قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے، مال اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے، تو جس طرح دنیا داری کے اندر فراخ دلی سے کھلے دل سے آپ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیجئے، اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ میری بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔